أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آیت نمبر 43 سورہ نساء. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تقربو، قریب جاؤ، فعل ہے یہ، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، تقربو الصلاۃ، نماز کے، وانتم، اور تم سب، اور تم سکارا، سین کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، نشے میں ہو، حتی یہاں تک کہ تعلمو، تم جان لو، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ما جو تقولون، تم کہتے ہو، و اور لا نہ، جنوبن، جیم نون با اس کا روٹ ورڈ ہے، حالت جنابت میں جس وقت غسل کی حاجت ہو، الا سوائے، عابری، عین بارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے عبور کرنے والے ہو، عابری سبیلن، سبیلن کے معنی راستہ، حتی یہاں تک کہ تغتسلو، تم غسل کر لو، وَإِن، اور اگر تم ہو مرضا، مریض، او یا علی پر، سفرن، سفر میں، او یا جاء آیا ہے، احدن کوئی، منکم تم میں سے، من الغائطی قضائے حاجت سے، غین واو طا اس کا روٹ ورڈ ہے، او یا لامستم، چھوا تم نے، لمس سے ہے، چھوا ہو تم نے، فعل ہے، تم النساء، عورتوں کو، پس لم نہیں، تجدو، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تم پاؤ، ماءً پانی، فتیممو، یا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، پس تیمم کر لو، صعیدن، صاد عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، مٹی سے، طیبن پاک، فامسحو، پس مسح کر لو، ملو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، عفواً، بہت معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا. کیا، لم نہیں، ترا، تم نے دیکھا، را الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ہے، الا طرف، الی الذین، ان لوگوں کی، اوتو، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے،
जो दिए गए, नसीबन हिस्सा, नून स्वाद बा इसका रूट वर्ड है, मिनल किताब ही किताब में से, यश्तरून, शीन रा या इसका रूट वर्ड है, वो खरीदते हैं, फेल है ये। यश्तरून ज़लालता, गुमराही को, व युरीदूना और चाहते हैं, रा वाओ दाल इसका रूट वर्ड है, के, तज़िल्लू के तुम बहक जाओ, द्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है, सबील राह से। वल्लाहु और अल्लाह, आलमु खूब जानता है, बिआदाइकुम अपने दुश्मनों को, तुम्हारे दुश्मनों को, आइन दाल वाव उदू इसका रूट वर्ड है, उसका जमा है ये आदाई। वकफा और काफी है, बिल्लाही साथ अल्लाह के, यानी अल्लाह वलियन हिमायती, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह नसीरा मददगार। मिनल लजीना उन लोगों में से, हादू जो यहूदी हुए, हा वाओ दाल इसका रूट वर्ड है, युहर्रिफूना, हा रा फा इसका रूट वर्ड है, वो तहरीफ करते हैं, ये फेल है। युहर्रिफूनल कलिमा बात की, मवाज़िही, वाव ज़ाद ऐन इसका रूट वर्ड है, इसके मानी है उसकी जगह से, उसके ठिकाने से। वयकूलूना और कहते हैं, समिअना हमने सुना, वअसैना और हमने ना माना या ना फरमानी की, इस्यान से, आइन स्वाद या इसका रूट वर्ड है। वस्मा, अब यहाँ पे वस्मा फेल है, जिसके मानी है जो अमर के सीगे में आता है कि सुन, और सुन गैर मुस्माइन, ना सुना जाए, ना सुनवाया जाए। मुस्माइन जो है इसका भी सीन मीम आइन इसका रूट वर्ड है, लेकिन यहाँ ये इसम आ होकर आया है। वह राइना और राइना, लयम मोड़ते हुए, लाम वाओ या लयन का रूट वर्ड है, इसम है ये। बिअलसिनतिहिम साथ उनकी जबानों के, अपनी जुबानों के, लाम सीन नून इसका रूट वर्ड है, ये लिसान से है। व त्वानन, त्वाइन नून इसका रूट वर्ड है, और ऐब लगाने को ताना से, फिर दीन दीन में। वलऊ और अगर, बेशक वो, अन्नहुम वो सब, कौलू कहते, समिअना हमने सुना, व अताना, त्वा वाओ आइन इसका रूट वर्ड है, फेल है, और हमने इतात की, वस्मा और सुन, वंजुरना, नून ज़ा इसका रूट वर्ड है, और नजर कर हम पर, लकाना अलबत्ता होता, खैरन बेहतर, लहुम उन सब के लिए।
वअक़वमा, और दुरुस्त, ज्यादा दुरुस्त। क़ाफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है। वलाकिन, और लेकिन। लानहुम, लानत की उन सब पर। लाम आइन नून इसका रूट वर्ड है। लानहुमुल्लाहु, अल्लाह ने बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर के सबब। फला, पस ना, युमिनूना, पस नहीं, युमिनूना, वो ईमान लाते। इल्ला, मगर, कलीलन, बहुत थोड़े से। आयत नंबर 47। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो। ऊतुल किताबा, अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है, जो दिए गए किताब। आमिनू, अब ये फिर अमर का सीगा आ रहा है, ईमान लाओ। बीमा, साथ उसके, जो नज़लना, नून जालाम इसका रूट वर्ड है, हमने नाजिल किया। मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है। अब मुसद्दिकन इसम है। स्वाद दाल काफ इसका रूट वर्ड है। लिमा, साथ उसके, जो माकुम, तुम्हारे पास है। मैं कबली, इससे कबल, अन के, नत मिसा, त्वा मीम सीन इसका रूट वर्ड है, हम मिटा दें, फेल है। वुजूहन, चेहरे। वाव जीम हा इसका रूट वर्ड है। फन रुद्दहा, रा दाल दाल इसका रूट वर्ड है। बस हम फेर दें उसे, उन्हें। अला, पर, अदबारिहा, उनकी पीठों की तरफ। औ या नल अनहुम, लानत करें हम उन पर। कमा, जैसा के। लान्ना, हमने लानत की। अब ये फाल ना के वजन पे है। लान ना, हमने लानत की। अस्हाब सब्त, हफ्ते के दिन वालों पर। वकाना, और है। अम्रुल्लाही, हुक्म अल्लाह का। मफऊला, होकर रहने वाला। फाइन लाम, मफऊला का रूट वर्ड। आयत नंबर 48। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, यगफिरु, बख्शता। गैन फा रा इसका रूट वर्ड है, लफ्जी मानी है पर्दा डालना। बख्शता, आई युशरका, के शिर्क किया जाए। शीन रा काफ इसका रूट वर्ड है, बिही, साथ उसके। व यगफिरु, और बख्शता है। मा दूना, जो सिवा है। जालिका, इसके। लिमन यशा, जिसको चाहता है, जिसके लिए चाहता है। यशा का रूट वर्ड है, शीन या अलिफ। वमन युशरिक, और जिसने शरीक ठहराया।
बिल्लाही साथ अल्लाह के, फकद पस अलबत्ता तहकीक फकद इफ्तरा उसने घड़ लिया, फेल है इफ्तरा, फारा या इसका रूट वर्ड है, इस्मन गुनाह, अजीमा बहुत बड़ा, क्या लम नहीं, तरा तुमने देखा, रा अलिफ या इसका रूट वर्ड है, इला तरफ, इलल्लज़ीना उन लोगों के, युज़क्कूना जो पाकीज़ा करार देते, वो पाकीज़ा करार देते हैं, जा काफ वाव इसका रूट वर्ड है, अंफुसहुम अपने नफ्सों को, बलिल्लाहु बल्कि अल्लाह, युज़क्की जा काफ वाव इसका रूट वर्ड है, पाकीज़ा कर देता है, मैं यशा अल्लाह ही पाकीज़ा करता है, मैं यशा जिसको चाहे, शीन या अलिफ यशा का रूट वर्ड, वला और ना, युज़लमूना वो जुल्म किए जाएंगे, मजहूल का सिगा है, लाम मीम इसका रूट वर्ड है, फतीला धागे बराबर, फातालाम इसका रूट वर्ड है, ओजुर फेल अमर है, देख कैसे, यफ्तरूना वो इफ्तरा करते हैं, बांधते हैं, अलल्लाहि अल्लाह पर, अलल्लाहिल कज़िब झूठ, वकफा और काफी है, बिही साथ इसके, यही, इस्मन गुनाह, मुबीना सरीह। जी अब हम इसकी तफसीर शुरू करते हैं। अब इसकी जो इस रुकू की पहली आयत है, बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर हम साथ साथ लेके चलते हैं, आयत नंबर 43 से। ए अहले ईमान, नमाज के करीब ना जाओ इस हालत में कि तुम नशे में, इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो, यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो जो कुछ तुम कह रहे हो। अब सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में शराब और जुए के बारे में महज इजहार नाराजगी फरमाया गया था कि इस्मुहुमा अकबरू मिन नफ़इहिमा, कि इनका गुनाह का पहलू नफा के पहलू से बहुत से बड़ा है। अब अगले कदम पर शराब के अंदर जो बुराई का पहलू है उसे एक मर्तबा फिर उजागर किया गया कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाया करो, जब तक नशा उतर ना जाए और तुम्हें मालूम ना हो कि तुम क्या कह रहे हो, उस वक्त तक नमाज ना पढ़ा करो। चूंकि शराब की हुर्मत का हुक्म अभी नहीं आया था, लिहाजा बाज औकात लोग नशे की हालत में नमाज पढ़ने खड़े हो जाते और कुछ का कुछ पढ़ जाते। इसमें मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ वाकयात बयान हुए, जिसमें आता है कि किसी ने नशे में नमाज पढ़ाई और ला आबुदू मा ताबुदून की जगह आबुदू मा ताबुदून पढ़ दिया।
اس لیے اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہاں پر حتی تعلموا ما تقولون کا ورڈ آیا ہے، جو خصوصی طور پہ قابل ذکر قابل غور الفاظ ہیں، کہ جب تک تم شعور کے ساتھ سمجھ نہ رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہمیں مل گیا کہ بے سمجھے نماز مت پڑھا کرو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ مدہوشی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سلط پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی روکا جا رہا ہے، اور ایک سمجھتے ہی نہیں کہ نماز کیا پڑھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے، اس کا مطلب یہ ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو۔ اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے، نماز کے معنی نہیں آتے، تو انہیں کیا پتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، ایک تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہو اس کو جانو، اس کو سمجھو، جو الفاظ تم ادا کر۔ اس کے بعد اس آیت میں آتا ہے اور اسی طرح کہ غسل نہ کر لو الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے، یعنی اگر تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت کی ہو یا احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ اب اس میں یہ جو اس کے آگے آتا ہے الا عابری سبیل، اس کے بارے میں جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو۔ بعض صحابہ کے جو مکان تھے وہ اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا، اور یہ رخصت ان کے پیش نظر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آگے آتا ہے اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یعنی اگر آدمی کو جیسے تیز بخار ہے یا کوئی اور تکلیف ہے جس میں غسل کرنا مضر صحت ثابت ہو سکتا ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سفر میں ہے، اسے پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ تیمم کر لے، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کر لو، یعنی وہ تمام صورتیں جن میں غسل یا وضو واجب ہے، اگر ان میں بیماری غسل سے بیماری ایسی ہو جو غسل سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو یا حالت سفر میں نہانا ممکن نہ ہو، قضائے حاجت یا عورتوں سے مباشرت کے بعد پانی دستیاب نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ اس چیز کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتی ہوں۔ بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اضافے کا اندیشہ۔ مسافر عام ہے، لمبا سفر ہو یا چھوٹا، اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت مقیم کو بھی حاصل ہے،
لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پہ پیش آتی تھی، اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ پھر قضائے حاجت سے آنے والا، بیوی سے معاشرت کرنے والا، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اب تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مٹی پر مار کر کلائی، اب اس کے ہاتھوں کو، جو مٹی والے ہاتھ ہیں، ان کو کہاں تک ملنا ہے، اس میں فرقوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ کلائی تک، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ کوہنیوں تک، اور اس کے بعد منہ پر بھی پھیر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں، تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہاتھوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، اور سعیدن طیبن سے مراد پاک مٹی ہے۔ حدیث میں اس کی مزید وضاحت صحیح مسلم کی کتاب المساجد میں اس طرح سے کی گئی ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ میں پھر سے اس بات کو کلیئر کرتی ہوں، وضو کی جگہ بھی اور غسل کی جگہ بھی، دونوں صورتوں میں تھوڑا سا اس آیت کی ہم اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں، کیونکہ اس میں دو اہم چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو شراب کے حوالے سے، اب اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شراب نوشی عرب کی پرانی عادت تھی، پوری قوم اس عادت میں مبتلا تھی، سوائے مخصوص حضرات کے جن کی طبیعت تھی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سلیم بنا دیا تھا کہ وہ اس بری چیز کے پاس کبھی نہیں گئے۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عادت کسی کی چیز کی ہو تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً شراب اور نشے کی عادت انسان کی طبیعت پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ اس سے نکلنا آدمی اپنے لیے بہت ہی مشکل سمجھتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں اس وقت اگر اچانک اس کو حرام شراب کو قرار دے دیا جاتا تو لوگوں پر اس حکم کی تعمیل کرنا سخت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اس کے خرابی کے، اس کے اشارات پر تنبیہ کر کے ذہنوں کو اس کے چھوڑنے پر آمادہ کیا گیا۔ ابتدا میں صرف یہ اسی طرح، پہلے اس کے نقصان زیادہ ہیں، پھر اس کی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ نماز کا تو ادا کرنا فرض ہے، تو اوقات نماز میں شراب استعمال نہ کی جائے، جس سے مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ ایسی خراب چیز ہے جو انسان کے لیے نماز سے مانے ہے، نماز سے روکتی ہے۔ بہت سے حضرات نے تو اسی وقت اس کو چھوڑنے کا اہتمام کر لیا، اور دوسرے حضرات بھی اس کی خرابی اور برائی کو سوچنے لگے۔ آخر کار سورہ مائدہ میں شراب کے ناپاک اور حرام ہونے کا قطعی حکم آ گیا، اور ہر حال میں شراب پینا حرام ہو گیا۔ پھر تیمم کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وضو اور طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے زیادہ سہل الحصول، پانی سے زیادہ اس کو لینا آسان ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سہولت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اب ہم
اس کی آیت کے جو آخری الفاظ ہیں ان اللہ کانا عفواً غفورا، یہ عفواً کا لفظ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیلۃ القدر کی دعا مروی ہے اس میں بھی یہی لفظ آتا ہے کہ اللہم انک عفواً تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اب یہاں پر سورہ نساء کی جو 43 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں سورہ بقرہ کا ہی انداز ہے، یعنی شریعت کے احکام مختلف گوشوں مختلف پہلوؤں سے بیان ہو۔ عبادات کے ضمن میں تیمم کا ذکر آیا، وراثت کا قانون پوری تفصیل سے بیان ہو گیا، معاشرے میں جنسی بے راہ روی کی روک تھام کے لیے احکام آ گئے تاکہ ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ وجود میں آئے جہاں ایک مستحکم خاندانی نظام قائم ہو۔ اب اس سے آگے کی آیات میں ایک مختصر سا خطاب اہل کتاب کے بارے میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 44 میں آتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی وہ الکتاب ایک حقیقت ہے جس میں ایک حصہ تورات کا، ایک حصہ انجیل کے نام سے نازل ہوا، پھر وہ کتاب ہر لحاظ سے کامل ہو کے قرآن کی شکل میں نازل ہوئی۔ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اب مشرکین مکہ کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ لہو و لعب میں مشغول رہیں، قرآن کو نہ سنیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایران سے رستم اور اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا، گانے بجانے والی لونڈیوں آلات موسیقی کا انتظام کیا تاکہ لوگ انہی چیزوں میں مشغول رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کوئی نہ سنے۔ اسی طرح مدینہ میں بھی یہود کا یہی معاملہ تھا کہ وہ خود بھی گمراہ کن مشاغل اختیار کرتے اور لوگوں کو بھی اس میں مشغول رکھنے کی کوشش کرتے۔ اب اگر ہمارے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو اس قسم کے مشاغل کی بہت زیادہ صورتیں ہیں، یعنی چاہے کرکٹ میچ ہو رہے ہوں، چاہے آپ ٹی وی کو لے لیں، موبائل کو لے لیں، جس حوالے سے آپ لے لیں، ہر طرح کے کھیل تماشے جن ہوتے ہیں کہ دنیا لوگ ان چیزوں میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں، تو شیطان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کی حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ جائے، کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، جینا کس لیے، موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ انسان یا تو حیوانی سطح پر زندگی گزار دے اور حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ رہے کہ وہ کیا کما رہا ہے کیا کھا رہا ہے، یا پھر اس لہو اور لعب میں مشغول رہے۔ یہ لہو اور لعب کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کے فروغ کے لیے دنیا میں بڑے مستحکم نظام قائم کیے گئے، ان سے وابستہ افراد کو بڑے بھاری معاوضے، بڑے انعامات دیے جاتے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں، راہ حق سے منحرف کر دیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 45 میں آتا ہے،
اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ آیت نمبر 46 میں آتا ہے، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام اور محل سے پھیر دیتے ہیں، اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ اب یہود اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر الفاظ کو کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو احکام الہی سن کر کہتے سمعنا و عصینا۔ بظاہر تو وہ اہل ایمان کی طرح سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن زبان کو مڑوڑ کر حقیقت میں سمعنا و عصینا کہتے اور کہتے سنیے نہ سنا جائے۔ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپ کو مخاطب کر کے کہتے ذرا ہماری بات سنیے، اور ساتھ ہی چپکے سے کہہ دیتے کہ آپ سے سنا نہ جائے، یعنی ہمیں آپ کو سنانا مطلوب نہیں ہے۔ اس طرح وہ شان رسالت میں گستاخی کے مرتکب بھی ہوتے، اور جو غیر مسمعین یعنی تیری بات نہ سنی جائے یہ بددعا کے طور پر کہتے کہ یعنی کہ تیری بات مقبول نہ ہو۔ اور پھر کہتے رائنا، اپنی زبانوں کو موڑ کر، رائنا کا مفہوم تو ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن وہ اسے کھینچ کر رائنا بنا دیتے، یعنی اے ہمارے چرواہے، جو کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں۔ اور دین میں طعن کرنے کے لیے یہود اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر ایسے کلمات کہتے، اور پھر دین میں یہ عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو ہمارا فریب اس پر ظاہر ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے فریب کو ظاہر فرما دیا، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات۔ لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں مگر کوئی شاذ یا بہت تھوڑے سے، اور بہت قلیل۔ اس بارے میں یہ آتا ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی، یعنی بہت کم تھے اس میں، ان میں سے جو ایمان لائے، جن میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جن کا نام معروف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 میں آتا ہے، اے لوگو وہ جن کو دی گئی تھی کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یعنی یہود کی شرارتوں پر ان کی لعنت اور ملامت کے ساتھ انہیں قرآن کریم پر ایمان کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں، پھر ان کو ان کی پیٹھوں کو کی طرف موڑ دیں، یعنی چہرے اس طرح مست کر دیں کہ چہرے بالکل سپاٹ ہو جائیں، ان پر کوئی نشان باقی نہ رہے، اور انہیں پشت کی طرف موڑ دیا جائے کہ چہرہ پیچھے اور گدی سامنے، یا ہم ان پر بھی اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر کی تھی۔
اصحاب سبت کے واقعے کی تفصیل سورہ اعراف رکوع نمبر 21 میں آئے گی، لیکن مختصر حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں آ چکا ہے، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم آیت نمبر 48 کی طرف۔ اور یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ ایک تو پہلی بات یہ کوئی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ کسی کے باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اس میں ایک امید دلائی جا رہی کہ باقی تمام گناہوں کو بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہم ہے کہ آگے آیت نمبر 116 میں اس کو پھر سے دہرایا گیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ یعنی اللہ تو واحد اور یکتا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا جھوٹ، افتراء، بہتان اور گناہ عظیم ہے۔ ہم تھوڑی سی شرک کے بارے میں ڈیٹیل تھوڑی سی مختصر اس میں بات کرتے ہیں کہ شرک کی کچھ تفصیلات اس طرح ہیں۔ ایک چیز یہ کہ علم میں شریک ٹھہرانا، یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حالات کی اس کو ہر وقت خبر ہے، نجومی پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا، کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، یا اس کے علاوہ دوسری شرک کی قسم ہے شرک فی تصرف، یعنی کسی کو نفع اور نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا، اور پھر تیسری چیز عبادت میں شریک ٹھہرانا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا، کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا۔ اس لیے بار بار میں یہ بات آپ سب کو سمجھاتی ہوں کہ شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں آتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے، اکبر الکبائر شرک باللہ، یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہوں گے جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا کے معاف کر دے گا، بہت سو کو سزا دے گا، بہت سو کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے معاف فرمائے گا۔ لیکن شرک ایسی چیز ہے
جو کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک پر اللہ شرک کرنے والے پر شرک کی ڈیٹیل میں نے مختصراً آپ کو بتائی ہے، پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی ہے۔ جی اب ہم اس سے اگلی آیت میں جاتے ہیں، آیت نمبر 49۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ اب یہاں یہود کے اسی فلسفے کی طرف اشارہ ہے جو وہ اپنے آپ کو پاک باز اور اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، کہ ہم اللہ کے منظور نظر لوگ ہیں۔ جو سورہ مائدہ میں ان کا یہ قول نقل ہوا ہے، نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ، آیت نمبر 18 میں، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک دوسرے لوگ جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں حیوان ہیں، وہ جس طرح چاہیں انہیں لوٹ کر کھا جائیں، جس طرح چاہیں دھوکہ دے دیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی گرفت نہیں۔ جو ہم سورہ آل عمران میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، آیت نمبر 75 میں، کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے، ہم سے ان کے بارے میں کوئی محاسبہ اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے ہرن کو شکار کر کے کھا لیا تو اس کے بارے میں آپ سے کون مواخذہ کرے گا؟ تو آگے اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے بلکہ اللہ تعالی ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ان کو پاکیزگی نہیں ملتی تو اس کا سبب ان کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ فتیل دراصل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر گٹھلی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھیں، ظاہر ہے کہ انہی کی حساب سے مثال دی جاتی تھی۔ پھر اس حوالے سے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو اور باتیں بتلائی گئی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے، اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو کہ اللہ ہی جانتا ہے تم میں متقی کون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مقداد بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو کسی کی لا محالہ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہا کرے، احسبہ کذا، یعنی میں اس طرح گمان کرتا ہوں۔ اس حوالے یہ صحیح بخاری کی کتاب الشہادات میں سے ہے۔ تو اس میں یہ بات ایک تو یہودیوں کے حوالے سے یہ بتائی گئی ہے، اور دوسرے کہ وہ اپنے آپ کو مقدس بتاتے تھے،
اور اس حوالے سے بھی بیان کی گئی ہے کسی کو اپنی یا دوسروں کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں. یہ ممانعت 3 وجوہات کی بنا پر ہے. کیونکہ اپنی مدح کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور کبر سے منع کیا گیا. پھر دوسری بات یہ کہ خاتمہ اللہ کو معلوم ہے کہ تقوی و طہارت پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو مقدس بتانا خلاف خوف الہی ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کا میرا نام برا تھا، جس کے معنی ہے گناہوں سے پاک. میں نے وہی بتلایا تو آپ نے فرمایا یعنی تم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک بیان نہ کرو، کیونکہ یہ علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے. پھر برا کے بجائے آپ نے زینب نام رکھا. پھر تیسری اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے ہاں اس لیے مقبول ہے کہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے. حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے عیب ہر بندے میں، ہر انسان میں موجود ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آخری آیت جو اس رکوع کی آتی ہے، آیت نمبر 50 میں آتا ہے دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور سری گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کو عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ رکھی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.